हुजूर बेगम बिस्तर पर बेहाल पड़ी थीं। उन्होंने सोने की लाख कोशिश की मगर नींद न आई। दिल था कि उसे किसी पहलू करार न था। रह रह के तला तारा का ख्याल सताता था, जी को हलकान करता था। तरह तरह के खदशात और वसवसे जहन में उभरते थे। रात भर में वो शमा की मानिंद पिघल कर रह गई थी। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे हल्के, जिस्म निढाल और लथपथ। दुख का सैलाब उमटता था, कलेजा मुंह को आता था। उनका शदीद गम बेजाना था। तला तारा अब उनकी एकलौती औलाद रह गई थी। उन्होंने अपनी सारी ममता और तमाम खुशियां उसके लिए वक्फ कर दी थीं। उसे देखकर जीती थीं, बात बात पर बलाएं लेती थीं, सदक़े और वारी जाती थीं। तला तारा से बड़ा एक बेटा भी था। नाम तो उसका खुर्शीद आलम नवाब मोहम्मद वसी था, मगर लाड से नवाब खुसरो कहलाता था। पहलौटी का बेटा था। शादी के 3 साल बाद बड़ी मन्नत मुरादों से पैदा हुआ था। फिर कई साल तक कोई औलाद न हुई, लिहाजा उसका लाड प्यार भी बहुत ज़्यादा था। हुजूर बेगम की तो आंखों का तारा और दिल की ठंडक था। उस पर जान छिड़कती थी, हंस हंस कर उसके चोंचले बर्दाश्त करती थी। नवाब तकी भी खुसरो से वालिहाना मोहब्बत करते थे। उसके नाज नखरे उठाने में हुजूर बेगम से किसी तौर पीछे न थे। वो तलतदारा से कुछ ऊपर 8 साल बड़ा था। नवाब तकी की वालिदा नाजमा बेगम उस वक्त हयात थीं। हुजूर बेगम का पैर भारी हुआ तो वो खुशी से निहाल हो गई। बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद तो अल्लाह ने ये दिन दिखाया था। हुजूर बेगम के चाओ चोंचले भी बहुत हुए। ख़ानदानी दाई लाडली बेगम हर दूसरे तीसरे दिन हुजूर बेगम को देखने आती और बाकायदा मुआयना करती। ख़ानदानी तबीब भी हर सुबह आते और ड्यूढ़ी में बैठकर हुजूर बेगम का हाल मालूम करते। दाई मौजूद होती तो उससे ज़रूर मशवरा करते, हिदायत देते। ज़रूरत महसूस करते तो इस्तेमाल के लिए नुस्खा तजवीज़ करते। गुज़रते वक्त के साथ साथ अद्वियात में कमी बेशी करते रहते। नाज़मा बेगम हर वक्त बहू की खबरगीरी करती रहती। उठती तो टोकती, दुल्हन हाथों पर ज़्यादा ज़ोर न दो। चलती तो प्यार से तंबीह करती, दुल्हन कदम आहिस्ता उठाओ, तेज़ चाल से नहीं चलते। कभी किसी चीज़ को उठा लेती तो वो मामाओं पर नाराज़ होती। अरे कमबख्तों, तुम किस मरज़ की दवा हो, ज़रा ख्याल नहीं रखती कि बहू बेगम बोझ उठा रही हैं। फ़ौरन लौंडी मामाएँ घबराई हुई लपकती और जो कुछ भी हुजूर बेगम के हाथ में होता जल्दी से ले लेती। हुजूर बेगम को ज़रा भी खामोश देखती, झट मुस्कुराकर समझाती, दुल्हन हंसती बोलती रहा करो, खुद को हशाश बशाश रखा करो, किसी तरह की फिक्र या तरद्दुद को अपने करीब फटकने न दो। सिर्फ नाज़मा बेगम ही पर मुनहसर नहीं, ख़ानदान की दूसरी बड़ी बूढ़ियाँ भी उन दिनों हुजूर बेगम को इसी तरह बात बात पर टोकती, मोहब्बत और शफ़क़त से समझाती बुझाती रहती। तीसरा महीना शुरू होते ही हुजूर बेगम के पेट पर दुआएं पढ़कर दम की जाने लगीं। बेटे की पैदाइश के लिए दुआओं के साथ साथ मन्नतें मानी जाती। दरगाह हज़रत अब्बास जाकर चिल्ले बांधे जाते। दिन गुजरते रहे। होने वाले बच्चे के वास्ते कपड़े भी तैयार किए जाने लगे थे। उनको नवाब तकी और हुजूर बेगम के पुराने लिबासों से काट छाट कर सिया जाता था। कपड़ों के अलावा गुब्बे पोतड़े भी सी कर संदूक में हिफाजत से रखे जा रहे थे। जचगी के वास्ते कमरे का भी इंतखाब किया गया। जच्चा का पलंग बिछाने के लिए इस्तिखारा देखकर जगह का तयन किया गया। दूध पिलाने के लिए दाया भी मुलाजिम रख ली गई। एक खिलाई भी मुकर्रर की गई। दोनों को महीने भर पहले ही से मुलाजिम रख लिया गया था और घर बैठे तनख्वाह दी जा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके 9वां महीना लगा और एक रोज़ आधी रात से कुछ पहले खुर्शीद आलम की विलादत हुई। मगर लाडली दाई ने जच्चा खाने के अंदर से सदा बुलंद की, लड़की हुई है। यह झूठ हमेशा दीदा व दानिस्ता बोला जाता था ताकि बेटे की खुशी में कहीं जच्चे की आंवल ऊपर न चढ़ जाए और नाल काटने में दुश्वारी पेश आए। इसमें शक नहीं कि हुजूर बेगम को भी पहलोटी के बेटे की इस कदर तमन्ना थी कि हर वक्त उसके लिए दिल ही दिल में दुआएं मांगा करती थी। तरह तरह की मन्नतें मान चुकी थी। उनमें एक मन्नत यह भी थी कि बेटा पैदा हुआ तो हर नौचंदी को मलिका ज़मानी की करबला और दरगाह हज़रत अब्बास में हाज़िरी देंगी। जच्चा खाने से दाई की सदा बुलंद होते ही एक मामा ने चूल्हा फूंकने की फुकनी मुंह से लगाकर भूं भूं बजाना शुरू कर दी। किसी खादमा ने ज़ोर ज़ोर से तवा पीटा।
کوئی لکڑی لے کر ٹن ٹن تھالی بجانے لگی۔ اس شور و غل کا مقصد یہ تھا کہ بلائیں اور بدارواح دور ہو جائیں۔ نواب تقی اس وقت مغلانی کی کوٹری میں تھے۔ پھکنی کی بھوں بھوں سن کر گھبرا گئے، سہمے ہوئے جھٹ باہر آ گئے۔ گھر کے دوسرے تمام افراد کو بھی شور و غل سے بچے کی ولادت کا علم ہو گیا۔ مامائیں اور لونڈیاں نیند سے بیدار ہو کر زچہ خانے کی جانب لپکیں۔ بیگمات بھی جاگ گئی تھی اور فرشی پائجاموں کے بڑے بڑے پائچے سنبھالتی ہوئی پہنچنے لگیں۔ ان میں حضور بیگم کی چھوٹی اور بڑی جٹھانی بھی شامل تھیں۔ ناظمہ بیگم تو شام ہی سے زچہ خانے کے باہر موجود تھیں، بار بار دائی سے زچے کی کیفیت معلوم کر رہی تھیں۔ آن کی آن میں زنانے سے مردانے تک ہر طرف ولادت کی خبر پھیل گئی۔ پوتے کی پیدائش پر ناظمہ بیگم کی مسرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ پہلوٹی کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ نواب تقی بھی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ صبح ہوتے ہی روشن چوکی پہنچ گئی اور نوبت خانے پر شہنائی بجنے لگی۔ زنانہ ڈیوڑی میں وقفے وقفے سے کہاروں کی صدائیں بلند ہوتیں۔ محل دارنی 2 خادماؤں کے ساتھ ڈیوڑی میں موجود تھی۔ جو پہلے فینس یا پالکی سے جو مہمان بیگمات اترتی، محل دارنی بڑھ کر ان کا خیر مقدم کرتی، جھک کر بار بار تسلیم بجا لاتی۔ خادمائیں ان کو اندر پہنچاتی۔ ہر مہمان بیگم کے ہمراہ مہری یا خادمہ ہوتی اور خان یا کشتی اٹھائے ہوتی، جس میں سرپوش سے ڈھکی ہوئی انواع و اقسام کی مٹھائیاں ہوتی۔ مٹھائیوں پر چاندی کے ورق نہایت سلیقے سے لگے ہوتے۔ شام تک مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ زنانے اور مردانے دونوں جگہ مہمانوں کی ہر طرح خاطر و مدارات ہو رہی تھی۔ مسرت و شادمانی کا یہ عالم تھا کہ ہر سو قہقہے گونج رہے تھے۔ چھٹی بھی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ صبح ہی سے چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ شہنائی کی سریلی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ حضور بیگم کے میکے سے ان کی والدہ اور بہنیں جلوس کی صورت میں دھوم دھڑکے سے چھٹی لائی تھیں۔ جلوس کے آگے بینڈ باجا تھا۔ بینڈ بجانے والے مہتر تھے، سرخ اور سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے باجے تھے، جن کو وہ اونچے سروں میں جھوم جھوم کر بجا رہے تھے۔ باجے والوں کے پیچھے سروں پر گلابی صافے باندھے کہار تھے۔ ان کے کندھوں پر خان تھے، کشتیاں تھیں۔ خانوں اور کشتیوں میں چھٹی کا ساز و سامان تھا۔ ان پر ریشمی سرپوش پڑے تھے۔ سرپوشوں پر گوٹا لچکا ٹنگا تھا۔ ان کے عقب میں فینس اور پالکیاں تھیں، جن میں بیگمات طرح طرح کے زیورات اور بھاری جوڑے پہنے بناؤ سنگار کیے نہایت ٹھسے سے بیٹھی تھیں۔ فینس رنگین اور زرتال چھٹکوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان چھٹکوں کے دامن سنبھالے دونوں طرف مہریاں تھیں۔ رنگا رنگ لہنگے، چوڑی دار پائجامے اور چنے ہوئے دوپٹے پہنے ہوئے یہ مہریاں فینسوں کے ساتھ ساتھ نہایت مستعدی سے چل رہی تھیں۔ چھٹی کا جلوس بینڈ باجے بجاتا حضور بیگم کی سسرال پہنچا تو نوبت خانے پر شہنائی کے سر اور اونچے ہو گئے۔ ڈومنیوں نے مبارک سلامت کے گیت چھیڑے۔ فینس اور پالکیاں آگے بڑھیں اور زنانہ ڈیوڑی کے اندر رکھی جانے لگیں۔ بیگمات فینسوں کے چھٹکوں سے ہنستی مسکراتی باہر آتی۔ ناظمہ بیگم آگے بڑھ کر خیر مقدم کرتی، ایک ایک کو گلے سے لگاتی، مزاج پوچھتی، دلجوئی کی باتیں کرتی۔ مہمان بیگمات کے ساتھ ساتھ چھٹی کا ساز و سامان بھی پہنچنے لگا۔ سرپوش ہٹا کر کشتیوں اور خانوں کو قرینے سے رکھا گیا۔ اس میں بچے کے لیے قیمتی کپڑے تھے، ہاتھوں اور گلے میں پہننے کے لیے کڑے اور توق تھے، ہنسلی تھی، چاندی کے جھنجھنے اور لکڑی کے نہایت خوبصورت روغنی کھلونے تھے۔ حضور بیگم کے لیے جڑاؤ کنگن کی قیمتی جوڑی اور گلے میں پہننے کے لیے چمپا کلی تھی۔ گوہر غلطاں کا جوڑا تھا، عطردان تھا، ہاتھی دانت کی مرصع کنگھی، مسی، نقرئی، نہری، تیل کے لیے چاندی کی کٹوری اور شال باف کی سرخ اوڑھنی بھی تھی، جس میں 7 میوے، بہنوں کا نیگ اور پنجیری کے روپے بندھے ہوئے تھے۔ پھولوں کا زیور علیحدہ کشتیوں میں آیا تھا۔ نواب تقی، ان کی والدہ اور بہن کے لیے بھی حسب حیثیت عمدہ جوڑے آئے تھے۔ ان کے علاوہ محلدارنی، مغلانیوں، مہریوں اور خادماؤں کے بھی جوڑے تھے۔ نوکر چاکروں کے لیے اعلیٰ قسم کی ململ کے صافے تھے، جن کو رنگوا کر ابرک چھڑکی گئی تھی۔ خادماؤں اور ملازموں کے لیے انعام و اکرام کی رقم بھی ایک خریطے میں رکھی ہوئی تھی۔ میکے سے آئی ہوئی شاندار چھٹی کی باقاعدہ نمائش ہوئی، جس نے دیکھا تعریف و توصیف کی۔ ناظمہ بیگم تو ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھتی تھیں اور بار بار سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتی تھیں۔ تعریف کرتے ان کا منہ نہ تھکتا تھا۔
حضور بیگم کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ چھٹی کا اہتمام ان کی والدہ آبادی بیگم نے کیا تھا۔ چھٹی کی تعریف سن کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے چھٹی پر دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ جو کچھ اپنے پاس زر نقد تھا وہ تو خرچ ہی کیا، اس کے علاوہ 20,000 روپے لالا گوپی ناتھ رستوگی سے 10 روپے فی سینکڑا ماہانہ سود پر قرض لیے تھے۔ چھٹی کا ساز و سامان جب سب نے اچھی طرح دیکھ لیا تو حضور بیگم کو چوکی پر بٹھایا گیا۔ لاڈلی دائی نے نیم گرم پانی سے ان کو نہلایا دھلایا، خادماؤں نے اس کا ہاتھ بٹایا۔ ناظمہ بیگم کے علاوہ حضور بیگم کی دونوں جٹھانیاں، والدہ اور بہنیں بھی موجود تھیں اور دائی کو بار بار ہدایات دے رہی تھیں۔ چھٹی کے نہان سے فارغ ہو کر حضور بیگم کو میکے سے آیا ہوا جوڑا اور زیورات پہنائے گئے۔ انہوں نے بیٹے کو گود میں لیا اور دلہن کی طرح شرمائی لجائی گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر مسند پر بیٹھ گئیں۔ ڈومنیوں نے ڈھولک کی تھاپ پر جچا گیری چھیڑی۔ البیلے نے مجھے درد دیا، سانوریا نے مجھے درد دیا، پائلیا نے درد دیا، جائے کہو لڑکے کے بابا سے اونچی نوبت دھراؤ رے۔ البیلے نے مجھے درد دیا، پائلیا نے مجھے درد دیا۔ رات کو دیوان خانے میں محفل نشاد برپا ہوئی۔ ڈھاڑیوں اور بھانڈوں کے علاوہ طوائفوں کے مجرے ہوئے۔ نواب تقی کے بڑے بھائی نواب ذکی اس وقت حیات تھے۔ ان کے علاوہ منجھلے بھائی نواب صفی بھی موجود تھے۔ عزیز و اقارب، دوست احباب، مصاحبین اور مقربین بھی شریک محفل تھے۔ شہر کی نامی گرامی طوائفیں بلائی گئی تھیں، ان میں اللہ رکھی بھی تھی۔ ایک زمانے میں نواب تقی کے اس سے ایسے والہانہ مراسم تھے کہ ان کی شامیں تو بہرحال اس کے بالا خانے پر گزرتی تھیں۔ اکثر راتیں بھی وہیں بسر کرتے۔ باقاعدہ ان کی ملازم رہ چکی تھی۔ اللہ رکھی گانے کے لیے آئی تو اس نے نواب تقی کو مخاطب کر کے غزل چھیڑی۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ رکھی خوش شکل اور عشوہ طراز طوائف تھی۔ آواز میں رس تھا، سوز و ساز تھا۔ اس نے باقی چتونوں کو گردش دے کر اس طرح ہاتھوں کو لہرا کر بھاؤ بتایا کہ روپ کی ہر چھب نمایاں ہو گئی۔ نواب تقی تڑپ اٹھے۔ اللہ رکھی کو اشارے سے قریب بلایا، ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھایا، رخسار پر ہولے سے چٹکی لی، دل پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ رند لکھنوی کا یہ شعر پڑھا۔ آپ کو بھولے ہیں لیکن نہیں بھولے تجھ کو، یاد کیا رکھیں جو غافل ہوں تیری یاد سے ہم۔ محفل میں غلغلہ بلند ہوا، ہر طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ نواب ذکی جو نواب تقی اور اللہ رکھی کے درمیان راز و نیاز ہوتے دیکھ کر قدر سنجیدہ ہو گئے تھے، خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ مسکرا کر داد دی، بھائی تقن کیا برجستہ شعر پڑھا ہے۔ رند نے آپ اور تم کے نازک فرق سے جو فائدہ اٹھایا سو اٹھایا، مگر تم نے شعر فہمی کا حق ادا کر دیا۔ واہ واہ، وہ ہر بار پہلو بدلتے تھے اور شعر بلند آواز سے پڑھتے تھے، لیکن نواب صفی جل بھن کر رہ گئے۔ اللہ رکھی ان دنوں ان کی ملازم تھی۔ وزاداری کا تقاضا تھا کہ ان کی موجودگی میں نواب تقی کو اس طرح برملا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے تھی۔ انہوں نے بڑے بھائی نواب ذکی کا لحاظ کیا اور صرف پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ادھر اللہ رکھی نے غضب یہ کیا کہ مقطع ختم کرنے کے بعد دوسری غزل چھیڑی اور اس بار پھر نواب تقی پر چوٹ کی۔ تیرے وعدے کو بت ہیلا جو نہ قیام ہے نہ قرار ہے۔ نواب صفی کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ فوراً اللہ رکھی کو ٹوکا، یہ کیا تم نے شکوہ شکایت کا دفتر کھول رکھا ہے؟ کوئی دادرا یا ٹھمری سناؤ۔ اللہ رکھی کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک شعر غزل کا اور گایا اور اسے ادھورا چھوڑ کر نواب صفی کی فرمائش پر فوراً دادرا شروع کر دیا۔ ان کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ ملازم جو ٹھہری۔ اللہ رکھی کا مجرا ختم ہوا، دوسری طوائف آئی، اس نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسری طوائف آتی رہی۔ صبح تک محفل موسیقی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 11 بجے دن کو پھر شروع ہو گیا۔ مردانے میں طوائفیں رقص و موسیقی سے محفل آرائی کر رہی تھیں تو زنان خانے میں ڈومنیاں گا بجا رہی تھیں، ٹھٹھول کر رہی تھیں، فقرے چست کر رہی تھیں اور انعام و اکرام وصول کر رہی تھیں۔ 3 روز تک نواب تقی کے پہلوٹی کے بیٹے کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ رقص و موسیقی کے ساتھ ساتھ دونوں وقت دیوان خانے اور زنان خانے میں دسترخوان بچھایا جاتا اور انواع و اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی جاتی۔ چھٹی کے نہان کے بعد حضور بیگم 2 نہان اور نہائیں۔
تیسرا نہان چلے کا تھا، اس روز بھی زبردست جشن منایا گیا۔ ڈومنیوں نے زچہ گیریاں ایک بار پھر گئیں۔ مردانے میں ڈھاڑیوں کے علاوہ طوائفوں کے مجرے ہوئے۔ حضور بیگم کو دلہن کی طرح بنایا سنوارا گیا، بالوں میں افشاں چھڑکی گئی، مانگ میں سندل بھری گئی، ہاتھ پیروں میں مہندی لگائی گئی، سرخ جوڑا پہنایا گیا، چراغ جلے ان کو صحن میں لایا گیا، بچہ گود میں تھا، ارد گرد بیگمات کا جمگٹھا تھا، خادمائیں اونچی آواز میں زچہ بچہ کی درازی عمر کی دعائیں مانگتی تھیں۔ حضور بیگم نے ساس اور دوسری بڑی بوڑھیوں کی ہدایت پر نظریں اٹھا کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ تارے دیکھنے کی اس رسم کے ساتھ حضور بیگم گویا زچگی سے پوری طرح فارغ ہو گئیں۔ نواب زکی نے، جو والد کے انتقال کے بعد خاندان کے سربراہ سمجھے جاتے تھے، بھتیجے کا جشن ولادت اس قدر دھوم دھام سے منایا کہ ہر طرف واہ واہ ہوتی تھی۔ انہوں نے پانی کی طرح روپیہ صرف کیا۔ ان کو بھی پرونوٹ پر 10 روپے فی سینکڑا ماہانہ سود پر 18,000 روپے مہاجن سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی۔ خسرو بڑے ناز و نام سے پلا بڑھا۔ 5واں سال شروع ہوا تو اس کی تعلیم کی فکر ہوئی۔ نواب تقی اب 12 دری میں منتقل ہو چکے تھے۔ خسرو کی بسم اللہ کی رسم بھی نہایت دھوم دھام سے ادا کی گئی۔ استخارہ دیکھ کر دن اور ساعت کا تعین کیا گیا۔ رات کو خسرو کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگائی گئی۔ دن کو نہلا دھلا کر زرق برق لباس پہنایا گیا۔ خسرو کو دولہا کی طرح بنا سنوار کر مولوی صاحب کے روبرو بٹھایا گیا۔ خوانوں اور کشتیوں میں پستے، بادام، تیل، خشخاش اور 1.5 من شیرینی رکھی گئی۔ مولوی صاحب نے چاندی کی تختی پر جلی حروف سے بسم اللہ تحریر کیا، بلند آواز سے اسے پڑھا۔ مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق خسرو نے بھی بسم اللہ کہا، کئی بار اسے دہرایا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا غلغلہ بلند ہوا۔ خسرو کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی گئیں، شیرینیں تقسیم ہوئی، استاد کو جوڑا اور سرخ خریطے میں رکھ کر 5 اشرفیاں پیش کی گئیں۔ تمام نوکروں، چاکروں، لونڈیوں اور ماماؤں کو جوڑوں کے علاوہ انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ بسم اللہ کی رسم کی خوشی میں رقص و موسیقی کی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا۔ زنان خانے میں ڈومنیاں گا بجا رہی تھیں اور باہر مردانے میں طوائفوں کا مجرا ہوتا تھا۔ رؤسا کے عام دستور کے مطابق کھلائی اپنے ہمراہ نواب خسرو کو زنان خانے سے باہر لے گئی اور نواب صاحب کے حضور میں پیش کیا۔ خسرو جھک جھک کر 7 بار آداب بجا لایا۔ اس نے اس قدر شائستگی اور سلیقے کا مظاہرہ کیا کہ نواب صاحب نے بے قرار ہو کر گلے لگایا اور اپنے پہلو میں مسند پر بٹھا لیا۔ اس وقت ایک شوخ اور کافر ادا طوائف رقص کے ساتھ ساتھ گا بھی رہی تھی۔ میں آگے نہ تھا دیدہ پراب سے واقف، پلکیں نہ ہوئی تھی میری خوناب سے واقف۔ خسرو خاموش بیٹھا طوائف کے لچکتے پھڑکتے جسم کے پیچ و خم دیکھتا رہا، گانا سنتا رہا۔ طوائف رقص کرتے کرتے آگے بڑھی، نواب خسرو کے قریب پہنچی، اس کی کمخواب کی اچکن کا دامن پکڑا اور مسکرا کر ایک خاص ادا سے یہ شعر پڑھا، پتھر تو بہت لڑکوں کے کھائے ہیں ولیکن ہم اب بھی جنوں کے نہیں آداب سے واقف۔ خسرو نے شرما کر طوائف کو دیکھا، شعر سنا، غور کیا، حیرت زدہ ہو کر والد بزرگوار سے پوچھا، ابا حضور بڑے شریر لڑکے تھے، پتھر مارتے تھے؟ اس نے طوائف کی طرف اشارہ کیا، ان کو ہو کیا گیا تھا؟ نواب صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی طوائف ہنس کر بولی، سرکار جگ جگ جئیں، 1000 برس کی عمر پائیں، جوانی دیوانی آنے دیجیے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے جھک کر چٹاق سے خسرو کے رخسار کا بوسہ لیا۔ نواب صاحب نے خوش ہو کر طوائف کو انعام دیا۔ وہ لہرا کر اٹھی، سازوں کی سنگت پر لہک لہک کر گاتی رہی، آنکھوں کی گردش اور ہاتھوں اور پیروں کی جنبش سے سبھاؤ بتاتی رہی۔ خسرو کے رخسار پر طوائف کے لبوں سے پان کی ہلکی سی پیک لگ گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اسے پونچھتا رہا، رقص دیکھتا رہا، گانا سنتا رہا۔ وہ کافر ادا محفل طرب سے رخصت ہوئی۔ دوسری طوائف آئی، اس نے طبلے کی تھاپ اور سارنگی کے سر سے سر ملا کر ایک نئی غزل چھیڑی۔ اشعار سن کر خسرو کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ باپ کو مخاطب کیا، ابا حضور یہ عشق کی بیماری کون سی بیماری ہوتی ہے؟ بخار آتا ہوگا جیسا شکورن کو آتا تھا۔ نواب صاحب نے مسکرا کر خسرو کو دیکھا مگر خاموش رہے۔ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے لیکن خسرو خاموش نہ رہا۔ کبھی پوچھتا یہ نینوں کے تیر کیسے چلائے جاتے ہیں، کبھی دریافت کرتا یہ نگاہوں کے خنجر سے کیسے قتل کیا جاتا ہے۔
نواب صاحب کچھ کہنے بھی نہ پاتے کہ قریب بیٹھے ہوئے ان کے مصاحب خاص نوابو مرزا فوراً چہک کر خسرو کے ہر سوال پر داد دیتے۔ اے سبحان اللہ، کیا ذہنی جودت ہے! چشم بد دور، اس سن میں چھوٹے سرکار کیا دماغ سے اتار کر باتیں کرتے ہیں، واللہ کیا اپج ہے! وہ نواب تقی کی خوشنودیت طبع کی خاطر نہایت مستعدی سے اپنی کارگزاری دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی خدمات انجام دینے کی تنخواہ پاتے تھے۔ انعام و اکرام کے علاوہ دونوں وقت نواب صاحب کے ساتھ دسترخوان پر عمدہ اور مرغن کھانے کھاتے تھے۔ نوابو مرزا کی تعریف و توصیف پر خسرو کی ہمت افزائی ہو رہی تھی۔ وہ کریت کر نت نئے سوالات کر رہا تھا۔ مجرا ختم ہو گیا، لیکن خسرو کے سوالات کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ پوچھا، ابا حضور، یہ شب وصل کیا ہوتی ہے؟ نواب صاحب خاموش رہے۔ نوابو مرزا کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ نواب صاحب کی دائیں جانب تحصیلدار عظمت اللہ خان بیٹھے تھے۔ وہ خاموش نہ رہ سکے، جھک کر نواب صاحب کے کان میں آہستہ سے کہا، نواب صاحب، صاحبزادے کو اندر بھجوا دیجئے، یہاں ان کا بیٹھنا مناسب نہیں، اخلاق پر برا اثر پڑے گا۔ وہ بہت دیر سے خسرو کے اوٹ پٹانگ سوالات سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کڑھ رہے تھے۔ نواب صاحب نے تحصیلدار صاحب کے مشورے سے اتفاق نہ کیا، مڑ کر ان کی طرف دیکھا، نہایت سنجیدگی سے گویا ہوئے، خان صاحب، آپ کا تعلق فروخ آباد سے ہے، پہلی بار ملازمت کے سلسلے میں ادھر تشریف لائے ہیں۔ سوء ادب نہ ہو تو عرض کروں، معلوم ہوتا ہے لکھنؤ کی مجلسی زندگی اور یہاں کے عمراء اور رئیسوں کی صحبتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رہا۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پچھلے ہی ماہ ان کا مین پوری سے ادھر تبادلہ ہوا تھا، تحصیل موہن لال گنج میں تعینات ہوئے تھے۔ وہیں حضور بیگم کی زرعی آراضی تھی، لہٰذا ان سے مراسم پیدا کرنا ضروری تھا۔ زمینداری کے سلسلے میں ہر وقت کا تو ان سے سابقہ رہتا تھا۔ داروغہ میر نصیر کی سفارش پر انہیں خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ عظمت اللہ خان نے نامساعد حالات میں آنکھ کھولی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی باپ داغ مفارقت دے گئے۔ بیوہ ماں نے تنگ دستی کے باوجود کسی نہ کسی طور تعلیم دلائی تھی، اور انہوں نے اس قدر محنت اور لگن سے پڑھا کہ ترقی کر کے تحصیلدار کے منصب تک پہنچ گئے۔ 2 بیٹے تھے، اپنی ہی طرح ان کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ فرصت کے اوقات میں خود ان کو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے سیدھی سادی زندگی گزاری تھی، نہ کبھی کسی طوائف کے بالا خانے پر گئے، نہ کبھی ساغر و مینا سے واسطہ رہا، اور نہ کوئی اور ایسا شغل رہا۔ لکھنؤ میں نووارد تھے، انہوں نے فراخ دلی سے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ نواب صاحب، آپ کا قیاس بالکل درست ہے۔ تحصیلدار صاحب نے بات بڑھانے سے گریز کیا۔ نواب تقی نے قدر تأمل کیا، پھر نرم اور شیریں لہجے میں وضاحت کی۔ حضرت، اس حقیقت سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا فرض والدین پر واجب ہے۔ اسے ابتدائی سے اپنے گرد و پیش کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ ادراک ہونا چاہیے، تاکہ سینہ شعور کو پہنچ کر جب حقائق کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بے خبر نہ ہو، قدم قدم پر ٹھوکر کھانے کی نوبت نہ آئے۔ تحصیلدار صاحب کو اپنے رد عمل کے اظہار کا موقع ہی نہ ملا۔ نوابو مرزا نے جھٹ ہاں میں ہاں ملائی۔ اے حضور، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ زندگی کے نشیب و فریب سے تو شروع ہی سے واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مگر ان کو کسی کا کہا ہوا برمحل شعر یا مقولہ یاد نہ آیا۔ تحصیلدار عظمت اللہ خان کو نوابو مرزا کی مداخلت شاق گزری، مگر درگزر سے کام لیا، خاموش بیٹھے رہے۔ نواب تقی نے مزید وضاحت کی۔ خان صاحب، سچ پوچھئے تو بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ خلد آشیانی قبلہ والد صاحب تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ نہ صرف میرے اتعلیق بلکہ انا، ددا اور چھوچو تک کو اس وقت تک ملازم نہ رکھا جب تک ان کے ماحول، کردار، حسب نسب کے بارے میں جملہ قوائف کی تحقیق نہ کر لی۔ انہوں نے تحصیلدار صاحب کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا، صرف اتعلیق کی تعلیم و تربیت پر اکتفا نہ کیا، دیگر ذرائع بھی آزمائے۔ لڑکپن میں مجھے آداب مجلس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے 9 روزی خانم کے پاس ایک ملازم کے ہمراہ بھیجا کرتے تھے۔ وہ تو میرے اتعلیق کو بھی ساتھ ہی بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کا تعلق خاندان اجتہاد سے تھا۔ نہایت ثقہ قسم کے بزرگ تھے، انہوں نے معذرت کر لی تو قبلہ والد صاحب پہلی بار خود اپنے ہمراہ 9 روزی خانم کے گھر لے گئے تھے۔ 9 روزی ڈیرے دار طوائف تھی، مگر کیا پاکیزہ مذاق پایا تھا۔ پچھلے ہی سال تو اس کا انتقال ہوا ہے۔
نواب صاحب نے دل گرفتہ ہو کر آہ سرد کھینچی۔ تحصیلدار صاحب خاموشی سے نواب صاحب کی باتیں سنتے رہے۔ نوابو مرزا اس بار بھی خاموش نہ رہ سکے۔ نواب صاحب کی تائید میں مسکرا کر گویا ہوئے، اے سبحان اللہ، 9 روزی خانم کی بھی کیا بات ہے، کیا نفاست طبع تھی، ایسا شستہ اور شگفتہ لب و لہجہ، بولتی تو جیسے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ حاضر جوابی، لطیفہ سنجی، شعر فہمی، رہن سہن، نشست برخاست، لباس میں نفاست، کس کس خوبی کو بیان کروں۔ جوانی میں ان کو دیکھا تھا، کس قیامت کا حسن و جمال پایا تھا۔ رقص و موسیقی میں تو ان کا جواب نہ تھا، کیا رکھ رکھاؤ تھا، کیا سلیقہ تھا، کیا شائستگی تھی۔ نوابو مرزا نے داد طلب نظروں سے نواب تقی کی جانب دیکھا اور نواب تقی نے داد بھی دی۔ واللہ مرزا صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے، کتنی ہی بھولی بسری یادیں تازہ ہو گئیں۔ نواب تقی ابھی کچھ اور کہنا چاہتے تھے، اسی اثنا میں ملازم نے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ دسترخوان بچ چکا ہے، کھانا چنا جا رہا ہے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ خسرو پر نیند کا غلبہ ہوا، وہ جھومتے جھومتے نواب تقی کی کمر سے لگ کر سو گیا۔ نواب صاحب کے حکم پر ایک ملازم اسے گود میں اٹھا کر باہر لے گیا، کھلائی کے سپرد کیا تاکہ وہ اپنی خوابگاہ میں آرام سے سو سکے۔ بسم اللہ کی رسم ادا ہونے کے بعد خسرو کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، مگر یہ سلسلہ سال بھر بھی جاری نہ رہ سکا۔ خسرو کے استاد سلطان المدارس کے فارغ التحصیل تھے، درس و تدریس کا بھی خاصا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کا تعلق مجتہدین کے ایک ممتاز خانوادے سے تھا، مگر مزاج کے بہت کڑوے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، الفاظ کے در و بست اور تلفظ کی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خسرو کی کچی عمر تھی، زبان سے الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہوتے۔ دوسری طرف مولوی صاحب الفاظ کو ان کے درست مخرج کے ساتھ ادا کرنے، شین قاف کی ادائیگی پر ضرورت سے زیادہ زور دیتے۔ خسرو ان کی طرح حلق کے اندر سے آواز نکال کر کسی لفظ کو نہ پڑھتا تو سخت خفا ہوتے، قہر آلود نظروں سے گھور کر دیکھتے۔ خسرو ان کی خفگی سے سہم کر رہ جاتا، ان کی ہدایت کے مطابق صحیح تلفظ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا، مگر اکثر کامیاب نہ ہوتا۔ مولوی صاحب پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے۔ ایک روز مولوی صاحب کسی لفظ کو بار بار اس کے صحیح مخرج کے ساتھ دہراتے رہے، لیکن خسرو ان کی ہدایت کے باوجود مناسب لہجے میں اسے ادا نہ کر سکا۔ مولوی صاحب کے ضبط کا دامن چھوٹ گیا، ایسے جلال میں آئے کہ تڑاق سے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ ہاتھ ایسا زناٹے کا پڑا کہ خسرو تیورا کر فرش پر گر گیا، نرم و نازک رخسار پر انگلیوں کا نشان بن گیا۔ خسرو نواب زادہ تھا، ناز و نام میں پلا تھا، کبھی کسی نے اسے پھول کی چھڑی بھی نہ لگائی تھی، مار تو ایک طرف رہی، گھڑکی بھی نہ دی تھی۔ مولوی صاحب کا تھپڑ کھا کر وہ بلبلا اٹھا، روتا بلکتا اٹھ کر سیدھا والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا، بہت فعل مچایا، رو رو کر مولوی صاحب کی مار کے بارے میں ماں کو بتایا۔ حضور بیگم اپنے لاڈلے بیٹے کا حال زار دیکھ کر تڑپ اٹھی، بڑھ کر خسرو کو سینے سے لگایا اور مولوی صاحب کو کوسنے لگی، اے موئے کے منہ پر جناب سیدہ کی جھاڑو پھرے، مارنے والے کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ کمبخت نے ایسا مارا کہ پھول سے رخسار پر 5 انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو پیار کیا، چمکارا، دلجوئی کی، اے ماں تجھ پر واری جائے۔ نہ بابا، مجھے اس قصائی سے اپنے لال کو نہیں پڑھوانا، ویسے بھی پڑھا لکھا کر نوکری چاکری تو کروانا نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، گاؤں گراؤں ہے، جائیداد ہے، باپ کا وثیقہ ہے، ماں کا بھی وثیقہ ہے، بس اتنا پڑھ لکھ لینا کافی ہے کہ دستخط کر کے وثیقہ وصول کر لے، اور اب تو اتنا پڑھ لکھ بھی لیا ہے۔ حضور بیگم نے اسی وقت مولوی صاحب کو پورے مہینے کی تنخواہ دے کر چلتا کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی چھٹی ہو گئی۔ استاد کی چھٹی ہوئی تو خسرو کو بھی پوری چھٹی مل گئی۔ کئی اتالیق بھی مقرر کیے گئے، مگر کوئی ٹک نہ سکا۔ خسرو ان کی ایک نہ سنتا، اپنی منمانی کرتا، اماں جان اس کی حوصلہ افزائی کرتی، اس کا تمام وقت کھیل کود میں بسر ہوتا، ہر طرح کا لاڈ پیار ہوتا، ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ ماں باپ کے تو گلے کا ہار تھا، صورت شکل اچھی تھی، رنگ و روپ اور بھول پن ایسا تھا کہ بے اختیار پیار آتا تھا، خادمائیں اور مامائیں تک جان چھڑکتی تھیں۔ نواب تقی نے آداب مجلس کی تربیت، خوش ذوقی اور شائستگی سیکھنے کے لیے کسی ڈیرے دار طوائف کے بالا خانے پر تو نہ بھیجا، مگر خود 12 دری میں کئی ایسی خادمائیں تھیں جو خسرو پر 1000 جان سے فریفتہ تھیں۔
چھپ چھپ کر اس طرح چوما چاٹی کرتی تھیں کہ خسرو جوان ہونے سے پہلے ہی جوانی کے کتنے ہی رازہائے سربستہ سے واقف ہو گیا۔ زنان خانے سے باہر جاتا تو نوکر چاکر پیار اور شفقت کی آڑ میں طرح طرح سے مٹھارتے، اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرتے۔ ایک دربان تو ایسا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا کہ باقاعدہ عشق کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اپنے ڈھرے پر لانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ چوری چھپے اسے دیوان خانے کے تہخانے میں لے جاتا، حالانکہ خود نواب تقی بھی اس عمر میں کبھی ایسے ہی مراحل سے گزر چکے تھے، مگر اپنے تلخ تجربات کے باوجود بیٹے کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ انہیں طرح طرح کے دوسرے مشاغل سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی کہ بیٹے کی جانب توجہ صرف کرتے، مگر ان کو یہ مان ضرور تھا کہ خسرو آگے چل کر ان کا اور ان کے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ وہ حضور بیگم سے برملا اس کا اظہار بھی کرتے اور وہ خوشی سے نہال ہو جاتی، لیکن نواب تقی کو اچانک یہ علم ہوا کہ خسرو نے ابھی سے ان کا نام روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک روز معمول کے مطابق وہ حضور بیگم کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد زنان خانے سے باہر آئے تو پائن باغ کے ایک گوشے سے آواز ابھری، ابے بھسنڈ کے سالے، میں تیری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ ساتھ ہی ایک غلیظ گالی بھی ان کے کان میں پڑی۔ آواز خسرو کی تھی۔ نواب تقی سناٹے میں آ گئے، مڑ کر دیکھا خسرو ایک نوجوان ملازم کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہا تھا، دھڑلے سے ٹکسالی گالیاں بک رہا تھا۔ نواب صاحب نے یہ لچھن دیکھے تو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں بیٹا بری صحبت میں پڑھ کر بگڑ نہ جائے، لیکن وہ پہلے ہی خاصا بگڑ چکا تھا۔ 11ویں برس میں لگ چکا تھا، مگر الف کے نام بے نہ جانتا تھا، حالانکہ پیدائش کے ساتھ ہی انا اور کھلائی مقرر کر دی گئی تھی اور ملازم رکھنے سے قبل ان کے حسب نسب اور چال چلن کے بارے میں پوری چھان بین بھی کر لی گئی تھی، تاکہ ان کی نگرانی میں بچے کی اٹھان اچھی ہو، مہذب اور شائستہ ہو، فحش کلامی اور بداتواری اس کے قریب نہ پھٹکے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت، سونے اور آرام کرنے کے سلسلے میں ہر طرح کی دیکھ بھال کی جاتی۔ نواب تقی نے خسرو کو ملازم کے ساتھ دھینگا مشتی کرنے پر سختی سے ٹوکا، تنبیہ کی، اسے زنان خانے میں بھیجا اور اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے دیوان خانے میں پہنچے۔ دیکھا تحصیلدار عظمت اللہ خاں انتظار کر رہے ہیں۔ نواب تقی حسب معمول نہایت گرم جوشی اور تپاک سے ملے۔ شکوہ کیا، خاں صاحب بھائی آپ نے تو حد کر دی، اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ کرائی، آپ کب تشریف لائے؟ تحصیلدار صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ دیر پہلے آیا تھا، معلوم ہوا آپ اندر ناشتہ فرماتے ہیں، دخل دینا مناسب نہ معلوم ہوا۔ نواب تقی مسکراتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ اب تحصیلدار صاحب سے ان کے اس قدر گہرے مراسم ہو گئے تھے کہ وہ اکثر آ جاتے، نواب صاحب بھی ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ تحصیلدار صاحب کبھی سرکاری دورے پر ہوتے یا کسی سبب سے ملاقات میں لمبی تاخیر ہوتی تو نواب صاحب ملازم کو بھیجتے، تحصیلدار صاحب کی خیریت معلوم کراتے، اصرار کر کے بلا لیتے۔ نواب صاحب زمینداری کے معاملات کے علاوہ ان سے دوسرے نجی مسائل پر بھی تبادلہ خیالات کرتے رہتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ اس وقت اتفاق سے کوئی مصاحب اور حاضر باش موجود نہ تھا۔ وہ ناشتے سے کچھ جلد ہی فارغ ہو کر دیوان خانے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے خسرو کے بارے میں بھی اپنی تشویش کا عظمت اللہ خاں سے ذکر کیا۔ خلاف توقع تحصیلدار صاحب نے مسکرا کر بے تکلفی سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ معاف کیجیے گا نواب صاحب، آپ کے صاحبزادے میں تو کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو نواب آصف الدولہ کے لڑکپن کے بارے میں مشہور ہیں۔ ان کے والد بزرگوار نواب شجاع الدولہ تو اودھ کے حکمراں تھے۔ انہوں نے تو اپنے فرزند ارجمند کے اوباش اور بدوضع ہمنشینوں میں سے بعض کو تو حبس دوام کی سزا دی اور بعض پر ایسا عتاب نازل ہوا کہ پتھروں سے بندھوا کر رات کے اندھیرے میں غرق دریا کر دیا۔ لیکن آپ نواب شجاع الدولہ نہیں ہیں کہ ایسی کڑی اور عبرتناک سزائیں دے سکیں۔ آپ کو تو ان بد کردار اور بدچلن خدمتگاروں کی صحبت سے صاحبزادے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اور ہی تدارک کرنا ہوگا اور فوری طور پر کرنا ہوگا۔ ان کا لہجہ بتدریج سنجیدہ ہوتا گیا۔ نواب تقی کو ان کی گفتگو کا طنزیہ انداز کسی قدر ناگوار گزرا، مگر طرح دے گئے۔ تحصیلدار صاحب ترقی کر کے اب ڈپٹی کلکٹر ہو گئے تھے۔ ابھی ان کی ترقی کے احکامات جاری نہ ہوئے تھے، مگر اس کی اطلاع تحصیلدار صاحب کو مل چکی تھی اور یہ خوشخبری نواب صاحب کو سنا بھی چکے تھے۔ لہٰذا نواب صاحب کے دل میں عزت و احترام کے ساتھ ساتھ ان کا رعب و دبدبہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے عمرا اور رئیسوں کی طرح نواب تقی بھی سرکار دربار میں
اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ عصمت اللہ خان بھی اب بڑے سرکاری حکام کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔ نواب صاحب نے پریشان ہو کر استفسار کیا، خان صاحب یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ انہوں نے تأمل کیا۔ میرا خیال ہے کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی۔ تحصیلدار صاحب نے فوراً وضاحت کی، قبلہ اطلاع کیسی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی۔ میں جس وقت دیوان خانے میں داخل ہوا، خسرو ایک ملازم کے ہمراہ تہہ خانے سے برآمد ہوا۔ وہ جس عالم میں تھا، مجھے دیکھ کر سخت صدمہ ہوا۔ میں تو اس سلسلے میں خود آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں خسرو کو بھی اپنے ہی بچوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا عرض کروں، میرے دل کو کیسی ٹھیس لگی۔ نواب تقی ان کی باتیں سن کر سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ نواب صاحب نے عصمت اللہ خان سے خسرو کے بارے میں سنجیدگی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے خسرو کی تعلیم ازسر نو شروع کرانے پر نہ صرف زور دیا بلکہ نواب صاحب کو اس کے لیے آمادہ بھی کر لیا۔ عصمت اللہ خان نے چند ہی روز میں خسرو کی تعلیم کے لیے ایک استاد کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ نئے استاد نہ کسی دینی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، نہ ان کا تعلق خاندان اجتہاد سے تھا، اور نہ ہی ان کو شین قاف درست کرانے کا مراق تھا۔ ان کا نام ماسٹر بھگوتی پرساد سکسینہ تھا۔ ذات کے قائص تھے، حلیم الطبع اور منکسر المزاج تھے۔ نرم اور شگفتہ لہجے میں بات کرتے تھے۔ درس و تدریس کا پرانا تجربہ رکھتے تھے۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے بھی تھے۔ خسرو کی طبیعت پڑھنے لکھنے سے اچاٹ ہو چکی تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے سے جی چراتا تھا، ہیلے بہانے کر کے غائب ہو جاتا، طرح طرح سے استاد کو پریشان کرتا۔ مگر ماسٹر بھگوتی پرساد سکسینہ نے خسرو میں تعلیم کی لگن پیدا کرنے کی گویا قسم کھا رکھی تھی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی کوشش میں لگے رہے، سختی کے بجائے نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کرتے، شفقت سے اسے سمجھاتے بجھاتے، زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے، دلچسپ اور عام فہم انداز میں تعلیم دیتے۔ ماسٹر بھگوتی پرساد کی انتھک کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ خسرو کو نہ صرف پڑھنے لکھنے سے دلچسپی پیدا ہو گئی بلکہ نوکروں چاکروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل ترک کر دیا۔ ماماؤں اور لونڈیوں کے ساتھ ٹھٹول بھی ختم کر دی۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ صرف کرنے لگا۔ 2 سال گھر پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ ماسٹر بھگوتی پرساد نے کوشش کر کے حسین آباد ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخلہ بھی دلا دیا۔ خسرو ذوق و شوق سے پڑھتا رہا، 7ویں جماعت تک ہر سالانہ امتحان میں کامیاب ہوتا رہا، مگر 8ویں جماعت میں پہنچ کر وہ ایسا اٹکا کہ 2 سال مسلسل ناکام ہوتا رہا۔ پڑھائی سے ایک بار پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ کئی روز اسکول نہ جاتا، یار دوستوں کے ساتھ واہی تباہی گھومتا پھرتا۔ نواب تقی کو خسرو کی اس بے راہ روی کی اطلاع مل چکی تھی، مگر انہوں نے چشم پوشی سے کام لیا۔ حضور بیگم کو بھی آگاہ نہ کیا، حالانکہ ان کو بھی کچھ شبہ ہو گیا تھا۔ انگریزی تعلیم کے تو وہ شروع سے ہی خلاف تھیں، اب ان کو اس کی تعلیم منقطع کرانے کا عذر بھی مل گیا تھا۔ تعلیم منقطع کرانے کے بعد حضور بیگم کا ارادہ تھا کہ خسرو کی شادی کر دی جائے۔ وہ شادی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھیں کہ خسرو عین بھری جوانی میں داغ مفارقت دے گیا۔ حضور بیگم کو جوان بیٹے کا غم اس طرح کھا گیا کہ سارا رنگ روپ اجڑ گیا۔ ہر دم بستر پر پڑی آہیں بھرتی رہتی، خدا خدا کر کے اس غم سے ذرا سنبھلی تھی کہ ایک اور جاں کہا صدمہ پہنچا۔ یہ جان چھڑکنے والے شوہر کی دائمی جدائی تھی۔ اس سانحے نے ان کی رہی سہی صحت بھی برباد کر دی۔ وہ نڈھال اور تھکی تھکی سی نظر آتی، ذرا سی مشقت پر بری طرح ہانپنے لگتی۔ عزیز و اقارب کے پاس آنا جانا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ کسی تقریب میں کم ہی شریک ہوتی، محفل میں بھی کم ہی بولتی نظر آتی، گمسم بیٹھی رہتی۔ جوان بیٹے اور چاہنے والے شوہر کے بچھڑنے کے بعد ان کی ساری توجہ کا مرکز تلہ تارا بن گئی تھی۔ وہی ان کی بچی کھچی خوشیوں کا سہارا رہ گئی تھی۔